अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीरत नबी के सिलसिले में छठा दिन है। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कौन से वाक़यात मिलते हैं और उनसे हम क्या सबक सीखते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप साहिब कुरान हैं। कुरान को समझने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन अबू तालिब को कुरैश की धमकी और चैलेंज से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने कल देखा था कि किस तरह कुरैश ने मुख्तलिफ तरीकों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने, तौहीद की दावत देने से रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से बात करके देख ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने, तो उन्होंने भी मुसलमानों को अजियतें देना शुरू की। और उसके बाद फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए, इकट्ठे होकर सब, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत को दूसरों तक पहुंचाने से रोके। मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं, तो वो मजीद सब्र ना कर सके। उन्होंने बाहम बड़ी चैमगोइयाँ और शिकवे किए। फिर अबू तालिब के पास जाकर अर्ज गुजार हुए, अबू तालिब, हम आप हमें उम्र रसीदा हैं और शर्फ व मंजिलत रखते हैं। हमने आपसे अर्ज की थी कि अपने भतीजे को मना करें, मगर आपने मना नहीं किया। बाखुदा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादा को बुरा भला कहा जाए, हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए और हमारे माबूदों पर ऐब लगाए जाएं। लिहाजा आप या तो इसे मना करें, या फिर हम आपके और इसके मुकाबले के लिए निकल आएंगे और इस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक एक फरीक का खात्मा ना हो जाए। ये कह के वो लोग वापस चले गए। अबू तालिब को ये धमकी और चैलेंज बड़ा भारी महसूस हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर इनकी बात सुनाई और कहा, अब मुझ पर और अपने आप पे रहम करो और मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पे बोझ ना डालो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये कमजोरी देखी तो फरमाया, चचा जान, वल्लाह अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तब भी मैं नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इसी राह में हलाक हो जाऊं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए। ये देखकर अबू तालिब की मोहब्बत और कुव्वत इरादी पलट आई। उन्होंने कहा, भतीजे जाओ, जो कहना है कहो, वल्लाह मैं तुम्हें कभी किसी की वजह से भी नहीं छोड़ सकता। कुरैश की अजीबोगरीब तजवीज़ और अबू तालिब का दिलचस्प जवाब। कुरैश ने देखा कि इनकी धमकी कारगर नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं और अबू तालिब इनकी मदद पर डटे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इनको अपने भतीजे की मदद के मुकाबले में कुरैश की अदावत और जुदाई मंजूर है और वो लड़ने भरने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुरैश को ज़रा रुकना पड़ा और वो फिर मशवरा किया उन्होंने आपस में। आखिर इन्हें एक अजीबो गरीब तजवीज़ सूझी। कुरैश में एक शख्स अम्मारा बिन वलीद था, जो बड़ा खूबसूरत नौजवान और जवानों का सरदार था। ये लोग इसे साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और कहा, अबू तालिब, इस नौजवान को हमसे ले लीजिए, इसे अपना लड़का बना लीजिए। आप इसकी मदद भी कीजिए और दियत भी लीजिए। हमें इसके बदले अपना भतीजा दे दीजिए, जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ है और इसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है और इनकी अक्लों को माउफ करार दे दिया है। हम इसे ले जाकर कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का मामला हुआ कि आप हमसे इस लड़के को ले लें, इसको अपना बेटा बना लें और मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उसको कत्ल कर दें। हम दिए देने पे भी तैयार हैं। वल्लाह तुम लोग, अबू तालिब ने कहा, वल्लाह तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो। मुझे तुम अपना बेटा इसलिए दे रहे हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं, और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि तुम इसे कत्ल करो। अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازیاں کہ کیسے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے مختلف طریقے سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چون چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمرہ ثقفی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مواقع پر اذیتیں دیتے رہے۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچھردانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا۔ جب ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کے لاتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کے ساتھ مل کے ہنستا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا اور کہتا: اے محمد، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جس روز نہ تی جس جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا: جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کیسے بدبخت لوگ تھے یہ کہ ایک انتہائی مخلص انسان جو آپ کے لیے اتنا خیر خواہ ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ ابو لہب تو پہلے دن سے ہی آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا: اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی اور تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کہنے لگی: تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پہ دے ماروں۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد کہہ کے وہ چلی گئی۔ اس نے کہا: ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا: یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتے اور برا بھلا کہنے کا یہ طریقہ ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پہ فخر تکبر کرتا۔
ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، فَأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، تیرے لیے خرابی ہے، خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھ محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ اسی حالت میں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اسی ضم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے اور ہولناکیاں ہیں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے، اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو فلاں بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے میں ہی رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی، وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد الغوث یغوث ظہری، ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل ہوئی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد غیوس کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچا پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، اور پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پہ بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا قدم تھا دار ارکم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکم بن ابو ارکم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنایا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں
تلاوت فرما کر سناتے اور ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا، اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کو کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ جو دوسرا قدم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا وہ ہجرت کا تھا۔ سب سے پہلی جو ہجرت کی گئی وہ حبشہ کی طرف تھی۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات تھی کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پہ سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے اور لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ اسلام میں ہجرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ اجر ہے اس چیز کا، اور ہجرت ہوتی ہے کہ آپ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کر جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ اپنا ایمان بچا سکیں۔ پہلی جو ہجرت ہوئی وہ تو ظاہر ہے حبشہ کی طرف کی گئی تھی، تو وہاں پر تو اسلام نہیں تھا، لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں سے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ تازہ اتری تھی، آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے ہی رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی کہ سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لیا اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں دیکھا گیا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا، یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اب ان تک یہ خبر پہنچی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سجدہ تو انہوں نے بے اختیار کیا تھا کہ جو کلام سنا اللہ تعالیٰ کا انہوں نے تو ان کے اختیار میں نہیں رہا، جب سجدہ کی آیت آئی تو وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ لیکن حبشہ میں یہ خبر پہنچی کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب حالات بہتر ہو گئے ہوں گے تو ہم واپس آ جاتے ہیں جو ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، تو اس وجہ سے کچھ لوگ تو واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ
اس وقت میں ایسا تھا کہ آپ کسی بڑے شخص کی پناہ لے کے جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر دوسری ہجرت حبشہ، اس کے بعد مسلمانوں پہ قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا، انہیں اس کا پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا، اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش جو کرنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے اور باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ، قریش پہ یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا، مطلب ان کا اپنا حامی بنا لیا۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ مطلب ان کا انداز ایسا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارا دین چھوڑا ہے تو آپ کا بھی نہیں اپنایا، اگلے بندے کو بھارنے کے لیے اس چیز کے اوپر، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے، نہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پہ نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پادری نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنے قوم سے الگ ہو گئے ہو کہ میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پہ بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے ہاں ہم پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس طرح بہترین انداز میں حضرت جعفر نے اپنا مدعا جو تھا وہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے
سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ ان پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری سلطنت میں امن و امان سے رہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پہ تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پہ تاوان لگایا جائے گا۔ اور یہ بات اسے 3 دفعہ دہرائی۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے۔ مشرکین کی حیرت۔ اس ناکامی پہ مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ و دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں۔ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خون خاری کا جذبہ غالب آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث و منازع کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات نہ بن سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور اب انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر قتل کا جو تھا وہ منصوبہ بنایا، اور کیا کچھ انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر کون کون سی ایسی ہستیاں تھیں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس سے اسلام کو جو تھی وہ تقویت ملی، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت ہم سب کو نصیب کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے قیامت کے دن، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔